आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरे मोहतरम बहन और भाइयों, आपके सामने शाम हिदायत लेकर फिर हम हाज़िर हैं। मेरे साथ हैं मूसवी भाई और आपका ये प्रोग्राम शाम हिदायत, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इसी वीक में इसको शुरू किया है और आज इसका 5वां प्रोग्राम है और ये मुख्तलिफ़ जो स्टूडियोज़ हैं हमारे उनसे नशर किया जाता है, जिनमें बर्मिंघम, लंदन और ब्रेडफोर्ड शामिल हैं। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बिल्कुल आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हो जाएगा। आपकी तजावीज़, आपके मशवरे अगर आप इस सिलसिले में कोई देना चाहें तो हम उनको वेलकम कहेंगे। आप इसमें अभी हमारे साथ तावन कीजिए, क्योंकि अभी ये एक छोटा बच्चा है जिसको हमने जिसकी निगहदाश्त करनी है और देखभाल करके इसको बड़ा करना है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि शाम हिदायत में हमारे अभी सेट फॉर्मेट नहीं है। आपकी चॉइस के हिसाब से, आपकी दिलचस्पी के हिसाब से हम अपने फॉर्मेट को बनाते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मूसवी और जैसे कि सिस्टर ने अभी तारुफ़ कराया कि ये बिल्कुल नया प्रोग्राम है और इसमें आपकी शमूलियत से जो है कि हम इस प्रोग्राम को लेके आगे चलेंगे और आपकी आरा जो हमें दरकार होंगी, तो इसमें अब हम आपको प्रॉपर जो है वो खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कर भी होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, साथ खैरियत से होंगे। तो चलेंगे सिस्टर की तरफ कि जी आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि आज हम आयत ऑफ द डे इसके बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हमारा आज का टॉपिक होगा फ़ज़ाइल जुमातुल मुबारक और हम अपने इस टॉपिक के बारे में आपके लिए जल्दी फ़ोन लाइन्स खोल देंगे। आज जुमा की दिन की अहमियत का अंदाज़ा तो हम सबको है और किस कदर फ़जीलत वाला दिन है ये हम सब जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप आएँ, हमारे साथ मिलकर इसकी फ़जीलत पर बातचीत करें और थोड़ा हमारे इल्म में भी इजाफ़ा कीजिए और नाज़रीन के इल्म में भी इजाफ़ा कीजिए। इसके अलावा हम आपके साथ लेकर चलेंगे हालात हाज़रा, रोज़मर्रा में होने वाली जो करंट अफेयर्स हैं, जो ख़बरें हैं, जो नया कुछ चल रहा है वो आप तक पहुंचाने की हम सारा दिन कोशिश करते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश जो है वो हम शाम हिदायत में भी करेंगे। तो आयत का तर्जुमा जैसा कि आपने पढ़ा होगा स्क्रीन पे आ चुका है अली भाई, स्क्रीन पे जी ओके चल चुका है जी। तो जिसके ईमान वालों, जब तुम्हें जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो ज़िक्र खुदा की तरफ दौड़ो। इस पर भी हम बातचीत करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अली भाई से कि वो कुछ इसके ऊपर रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया सिस्टर। जहाँ तक जुमे के दिन की फजीलत का ताल्लुक़ है कि वो तमाम जितनी भी मुसलमान गिरोह हैं और तमाम लोग हैं वो इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं कि जुमे के दिन के लिए बाकायदा सूरह जुमा की जो वो आयत अभी इसके ऊपर पेश की गई कि जब ज़िक्र खुदा के लिए बुलाया जाए तो तुम ज़िक्र खुदा की तरफ दौड़ो, मतलब बहुत जल्दी करो, उसकी तरफ जाओ। तो इससे वाज़े हो रहा है, ये वाज़े पैगाम है कि जुमे के दिन की जो नमाज है और जुमे के अहकामात हैं उनकी कितनी ज़रूरत है उसके अंदर बेसिकली। क्योंकि जुमे के दिन जब मुसलमान गैदर होते हैं, एक जगह पर जमा होते हैं, तो वो उसको सबको जमा करने का कुछ जो फ़वाइद हैं वो उम्मत को पहुंचने चाहिए। इसीलिए खुदा चाहता है कि आप सब वहाँ पर जमा हों, ताकि उसके लिए एक नमाज़ मुकर्रर की गई है। नमाज जुमा में बेसिकली जब लोग जमा होंगे तो वो सब एक दूसरे से हाल अहवाल अपने शेयर करेंगे और तमाम एक दूसरे की जो है वो खैरियत दरियाफ़्त करेंगे और उम्मत के मसाइल डिस्कस होंगे। जुमे के दिन एक बहुत अहम चीज़ जो होती है उसके अंदर होती है जुमे का खुतबा होता है। जुमे का खुतबा भी मैं समझता हूँ बाकायदा उम्मत मुस्लिमा के लिए वो एक पैगाम होता है, जो कि इतना एक सॉलिड सिस्टम बना हुआ है हमारे के यहाँ कि हर जुमे को, मतलब बाज़ वो लोग हैं जो बहुत सारे मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, इस एज में हैं या मुख्तलिफ, तो वो उनके पास उनकी मसरूफियत होती है, मगर वो जुमे के दिन अगर आएँ और मिंबर पे से उनको अहकाम शरिया भी बताए जाएँ और अहकाम के साथ साथ उनको करंट अफेयर्स से और हालात हाज़रा से भी उनको एक उम्मत को आगाही दी जाए, तो ये एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है जो हमारे यहाँ। इसकी एक बहुत ही मजबूत बुनियाद जो है वो इस्लाम में है, बशर्ते कि उसको बाकायदा तरीके से उसको नेगेटिवली ना लेके जाया जाए और उसको पॉजिटिव मैनर में उन मामलात को अंजाम दिया जाए। तो इस जुमे के आप बहुत सारे फ़वाइद जो है वो उम्मत में देखे जा सकते हैं। जी आपको एक बार फिर तर्जुमा जो है मैं शायद का बता देती हूँ। ईमान वालों, जब तुम्हें जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो ज़िक्र खुदा की तरफ दौड़ो, ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दिया करो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। ये सूरतुल जुमा की 9वीं आयत है और अगर आप इसके साथ वाली इसकी जो नेक्स्ट आयत है उसको भी इसके साथ मिलाकर पढ़ें तो हमें इसका जो तर्जुमा मफ़हूम है वो बेहतर तरीके से पता चलता है। मैं इसका तर्जुमा अगली आयत का भी, इसके साथ वाली आयत का भी आपके सामने अर्ज़ करती हूँ। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में चलो फिरो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करते रहो कि तुम्हें फ़लाह नसीब हो।
یہ وہی بات کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے نماز جو ہے وہ جو نہیں پڑھتے نمازیں وہ بھی جمعہ کی نماز پڑھنا جو ہے وہ ضرور جاتے ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ اس طرح ہی سب مسلمانوں کو توفیق دے دے کہ وہ باقی نمازیں بھی جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے تو خرید و فروخت ترک کر دو، اپنی دکانیں جو ہیں وہ بند کر دو، اپنا کاروبار کو بند کر دو، جو شخص جہاں جو کام کر رہا ہے اس کو وہیں چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اس بات سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ جمعہ کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کو جس جگہ آپ جہاں ہیں جو کر رہے ہیں اس کو روک دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کیا آپ کو کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جس نماز کے اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے، آخر اس پہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کے لیے باقی سارے کاموں سے فوراً روک دیا گیا ہے؟ انتظار کرنے کو نہیں کہا گیا کہ آپ گھنٹے بعد پڑھ لیں، 2 گھنٹے بعد پڑھ لیں، 1 گھنٹے بعد پڑھ لیں، اس طرح نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ جو کام جہاں کر رہے ہو اس کو وہاں پہ چھوڑ دو۔ یہاں سے ہم اس کی فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن جمعے کی نماز سے محروم نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ خاص طور پہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ خرید و فروخت سے، کام کاج سے، تمہاری نوکریوں سے، تمہارا رزق تلاش کرنے سے یہ زیادہ افضل ہے کہ تم جمعے کی نماز کی طرف دوڑو۔ اور پھر اس کے ساتھ جو آیت بیان کی گئی کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پر چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پھر یہ تو واضح ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کہ جب تم نماز ختم کر لو، جب تم جمعہ کا خطبہ سن لو، جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو، تو اس کے بعد اپنے کام کو دوبارہ لوٹ جاؤ، رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو اور زمین پر پھیل جاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو صرف وقفہ ہمیں دے رہا ہے کہ یہ وقفہ ہے نماز کا، اس میں اللہ کو یاد کرو، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم و فضل کیسے کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے چھوڑ کر سب کچھ جا رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے لیے اپنا کاروبار، اپنی نوکریاں، اپنے رزق کی تلاش، اپنے اہم کام جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ چھوڑ کر اگر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں تو کیا اللہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ نے پھر اس آیت کے آخر میں کہا کہ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یاد تو اللہ تعالیٰ کو ہر ہی حال میں کرنا چاہیے، جس بھی جگہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اللہ کی یاد ساتھ رہے تو اس میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے اور اس میں آپ کو فلاح بھی نصیب ہوتی ہے۔ جی، ہماری یہ آیت آف دا ڈے کی آج ہم نے بارے میں بات چیت کی۔ اس کے علاوہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے فضائل بھی ہیں، اسی کے حساب سے آج ہم نے آیت بھی چوز کی تاکہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر ڈسکس کر سکیں اور آپ کو بھی آسانی ہو۔ اس کی اہمیت جو ہے قرآن پہلے جو سب سے زیادہ اہمیت ہے کسی چیز کی وہ ہمیں قرآن کے حوالے سے پتہ چلتی ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پتہ چلتی ہے کہ وہ چیز ہماری زندگی میں کتنی اہم ہونی چاہیے۔ اور اس لحاظ سے جمعۃ المبارک کی نماز اور جمعۃ المبارک کے جو فضائل ہیں ان کی روشنی کیسے ہے اور کس طرح ہمیں منور کرتی ہے، اس کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے۔ اور جی موسوی بھائی، آپ کے پاس آج کوئی منقبت، کوئی نعت، کوئی اس طرح؟ میں تو منقبت پڑھتا نہیں ہوں کیونکہ وہ مطلب وہ جو سلسلہ ہے کہ منقبت کا تو نہیں ہے میرے پاس، یہ کہ میں اس کے اوپر جمعے کے اوپر ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا چیزیں کہ جمعے کا جیسے آپ نے فضائل ابھی سارے بیان کیے کہ کتنی اہمیت ہے اس کے۔ دیکھیں جب کہیں پر بھی خدا کسی چیز کا حکم اور اتنی سرعت کے ساتھ اور اتنی جو ہے وہ زور دے کے دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے مختلف پہلو نکلتے ہیں۔ خالی ہم اگر ان چیزوں کو دیکھیں کہ اجر و ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر اس کے اور پہلوؤں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب جیسے اگر آپ ابھی خبریں نشر کریں گی، خبریں آپ پڑھیں گی تو اس میں سے بھی اس کا پہلو لنک ہو جائے گا کہ اس کی اور کیا کیا جو ہے وہ چیزیں، اس کے فوائد جو ہے وہ امت کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ مطلب جہاں تک موٹی اگر میں باتیں کروں تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب لوگ گیدر ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ابھی عرض کی کہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کہ امت کو امت واحدہ کی شکل میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، چونکہ جیسے کہ آپ اپنی نمازوں کو اپنی مختلف زبانوں میں نہیں پڑھ سکتے، آپ نے اس کو عربی میں ہی ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ کی زبان چاہے عربی ہو یا غیر عربی، آپ نے نماز کی حد تک عربی کو جاننا، سمجھنا اور اس کو قرأت کرنی، اس کو بولنا، اور وہ تمام آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو عربی میں ہی ادا کریں گے۔ اسی طرح سے کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ خدا نے چاہے کہ وہ امت واحدہ کی شکل میں ان چیزوں کو دیکھے، اسی لیے اور اس کے ایک بہت بڑا اہم رکن جو ہے وہ نماز جمعہ ہے کہ جمعے کے دن لوگوں کو بلانا اور مختلف کاموں سے وہ آئیں۔ مطلب جیسے آپ نے ابھی سسٹر نے کہا کہ بعض لوگ جو کہ نماز پنجگانہ
جو ہے وہ اتنی پابندی سے نہیں پڑھتے مگر جمعہ پڑھنے ضرور جاتے ہیں. تو یہ وہی ریت ہے جو کہ امت کے اندر ہے اور وہ چیزوں ایک دم وہ چینج نہیں ہو پاتی کہ جمعے کو بیسکلی جو بلایا گیا ہے سسٹر وہ یہ ہوا ہے کہ خدا نے چاہا کہ یہ جمع ہوں اور جو ان کے اجتماعی مسائل ہیں جو ان کے وہ ہیں وہ ایک امت میں ڈسکس ہوں. نماز پڑھنا ہے, خالی نماز پڑھنا نہیں ہے, نماز کے بہانے سے بلایا ہے, نماز پڑھائی جا سکتی ہے. تو اس کو اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے مگر جو خدا چاہتا ہے کہ وہ جو حالات حاضرہ بھی ہے اس کے اندر اور وہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے بھی یہ لوگ جو ہیں وہ آگاہ رہیں کہ کیا دینی مسلم بھائیوں کے کیا حقوق ہیں, کہ اس میں کچھ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ محتاج بھی ہوتے ہیں, کچھ اور معاملات سے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. تو وہ معاملات بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جو مجموعی امت کے مسائل ہیں وہ بھی ایک جمعے کے خطبے کے ذریعے ڈسکس ہونے چاہیے کہ تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. اور اس کے مختلف پہلو ہیں. جب لوگ آئی گئے ہیں تو پھر احکام شریعہ بھی بیان ہو, اس میں مسئلے مسائل بھی بیان ہو, اس میں تمام چیزیں ہوں, اٹھنے بیٹھنے کے آداب وغیرہ سب ڈسکس ہو. جو محفل ہے اور جو کمپنی ہے ساتھ ہے وہ سب سے افضل ہے. اور جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں نماز جیسے مقصد کے لیے تو اس کے بعد اپنے بھائیوں کی, دینی بھائیوں کی آپ کو خبر ملتی ہے کہ وہ کس حال میں ہیں. کوئی محتاج ہو سکتا ہے, کسی کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور سب لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی خیر خبر لے سکتے ہیں اور جو ان کی ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو علم ڈال رکھا ہے وہ ایک دوسرے تک جو ہے وہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے, خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی خطبہ کے دوران چٹائی سے کھیلتا رہا یا کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور جمعہ کا ثواب ضائع کر دیا. بہت ساری حدیثیں ہیں, بہت روایات ہیں جمعہ کی نماز کے بارے میں آپ کو ملتی ہیں کہ جمعہ کی نمازیں تو ساری اللہ تعالیٰ کو پیاری ہیں, سبھی نمازیں افضل ہیں اور سبھی نمازوں کا ہم نے جواب دینا ہے, لیکن جمعہ کی نماز کو کتنا اہم قرار دے دیا گیا اور جمعہ کے دن کو صرف جمعہ کی نماز کی وجہ سے جمعہ کے دن کو کتنا خاص اور کتنا اہم قرار دے دیا گیا ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے, ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے, لہٰذا اس دن غسل کرو اور مسواک کا اہتمام کیا کرو. پھر ایک جگہ فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے. اتنی فضیلت ہے جمعہ کے دن کی. اگر آپ اس کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں, آپ غسل کرتے ہیں, اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں, اپنے آپ کو جو صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں خاص طور پر جمعہ کے لیے, تو آپ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسی وقت آپ کے جو ثواب کا سلسلہ ہے وہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. جو ہے وہ استغفار پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے, پلس یہ کہ کچھ احکام بھی ہیں مثلاً کہ جیسے کہ ناخن کاٹنے کا بہت حکم ہے. جمعے کے دن جو ہے آپ کاٹنے, کس طرح کاٹنے شروع کریں کہ جی سیدھے ہاتھ سے آپ شروع کریں تو بائیں ہاتھ تک جائیں. یہ باقاعدہ جو ہے وہ مفاتیح جناح میں آپ کو پوری تفصیل اس کی مل جائے گی. یہ بھی ہے. پھر مردوں کو جو ہے وہ داڑھی اور مونچھیں وغیرہ تراشنے کا اور ان کو معاملات ان سارے اس کے سب احکام ہیں. جمعے کی مطلب فضیلتیں بے شمار ہیں اور اگر اس کا ایک خاص نقطہ نظر اور شیعی پہلو سے اگر دیکھا جائے کہ ایک جمعہ شب جمعہ جو ہے وہ برات کی رات ہے, یعنی ایک گناہوں سے معافی کی رات ہے اور اس دن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ خدا رحمت کرتا ہے ان لوگوں پر جو کہ جہنم میں مختلف عذابوں میں ہوتے ہیں. اور ہمارے جیسے میں نے کہا کہ ایک ہمارا نقطہ نظر ایک شیعی نقطہ نظر بالکل اس میں اور ایک چیز ایڈ کرتا ہے کہ اس میں ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی حجت امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ دن ایک طرح سے اور اہمیت اختیار کر جاتا ہے. جس طرح یہ دنوں کا سردار بھی ہے اس طرح سے اس کا معاملہ کچھ اور بڑھ جاتا ہے کہ اس دن آپ کے اعمال خدا کی حجت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. تو آپ نے گزشتہ ویک میں پورے ہفتے میں کیا انجام دیا ہے, تو آیا وہ اعمال ان کو رنجیدہ کرتے ہیں یا ان کو وہ خوش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک مومن کے لیے ایک بہت اہم شب جمعہ اور جمعہ ہوتا ہے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں
کہ آپ مطلب کتنے پہلو ہوں گے آپ جس پر تو جتنی بات کرتے رہیں وہ جو ہے کہ وہ کم نہیں ہے. اعمال بھی ہیں اس میں, ثواب بھی رکھے گئے ہیں اس میں, امت کا بھی معاملہ ہے اس میں, ان کو باقاعدہ باخبر رکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے, ان کے جو نارمل امور زندگی کے معاملات ہیں ان کے لیے بھی اس میں حساب رکھا گیا کہ وہ جب جمع ہوں گے ایک دوسرے سے ملیں گے تو معاشرت بھی ہوگی, سوسائٹی کے اندر یونٹی کی جہاں تک بات ہے, اور دوسرے جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں وہ آپس میں مطلب جب جمعے کو ہوتا ہے ملتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جمعے کی مبارکباد تک دینی چاہیے. تو یہ تو بے شمار فضائل جو ہے وہ جمعہ رکھتا ہے. تو جی ناظرین, آپ کو معلوم ہے جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جمعے کے فضائل کے حساب سے جاری رہے گا. آپ فون کال کر سکتے ہیں اور آپ کی جو رائے, آپ کے خیالات, آپ کی جو جمعے کے دن کے حساب سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ فضیلت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کے دن کی نماز جو ہے وہ خاص طور پر ہمارے لیے ایک نعمت بنا کر نازل کی. اور جمعے کا دن صرف جو نماز ہے جمعہ کے تک ہی نہیں رہتا, اس کے بعد بھی اس کی فضیلت جاری رہتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود شریف جمعہ کے دن میرے اوپر پڑھا جاتا ہے وہ مجھ تک فوراً پہنچ جاتا ہے. اب ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے حالات حاضرہ کی بھی, اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں, آپ حالات حاضرہ پر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن ٹاپک پر بھی ڈسکس کیجیے گا کیونکہ بیسیکلی ہمیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹاپک پر ہی بات کرنی ہے. آپ کو ایک اہم خبر جو ہے, بالکل تازہ ترین خبر ہے, وہ میں بتاتی چلوں کہ حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں متحرک شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق کے بیشتر علاقوں سے اقلیتوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے. ان تنظیموں نے ایک رپورٹ میں اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا احاطہ کیا ہے, جن میں سر قلم کرنا, مذہب کی جبرن تبدیلی اور تشدد شامل ہے. رپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات جنگی جرائم یا نسل کشی کے مترادف ہیں. اس تحقیق میں شامل انسانی حقوق کے ادارے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل لا اینڈ ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ عراق میں اقلیتوں کا وجود خطرے میں ہے. اس رپورٹ کا محور عراق کے عیسائیوں کے علاوہ کاکائی, شباک, ترکمستان اور ایزدی اقلیتیں ہیں, اور اس میں 2014 میں دولت اسلامیہ کے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں کے حالات کا جائزہ لیا گیا ہے. دولت اسلامیہ کی شدت پسندوں کی جانب سے اغوا کی گئی ایک خاتون کی ماں نے بتایا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کے بال کاٹ دیے اور پٹائی کی. اس کے جسم پر اب بھی بہت سے زخموں کے نشان ہیں. میں ان نشانوں کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتی جو اس کی کمر پر ہیں. انسانی حقوق کی تنظیم اہلکار ایلیسن سمتھ کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ دولت اسلامیہ انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کی مجرم ہے, اور ممکن ہے کہ وہ نسل کشی میں بھی ملوث ہو. دیکھیں سسٹر, جیسے کہ آپ نیوز پیش کریں گے, میں نے ابھی پروگرام کے شروع میں یہی عرض کی کہ وہ جا کر لنک ہو جائے گا یہ تمام چیزیں, کہ ان تمام چیزوں سے امت کو جو اویئر کرنا ہے, جو باخبر رکھنا ہے, اس کی کتنی ضرورت ہے. کہ اب یہ جو جیسے دولت کا انفرادی سے اجتماعی کوشش ہے بالکل جو وہاں تک جاتی ہے, اور پھر ایک جمعہ سے لے کر پھر سارے جمعے مسجدوں کو ملا لیجیے آپ, تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ ایک وحدت بن جاتی ہے مسلمانوں کی. کہ وہ یہ جیسے ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا دولت کا, تو اس پر ہم پہلے ایک رپورٹ بھی چلا چکے ہیں اپنے پروگرام میں کہ وہ مصر کے امام جمعہ شیخ علی جمعہ نے اس کے اوپر پوری تفسیر بیان کی. اس میں اردو سب ٹائٹلنگ بھی ہوئی تھی, تو میرے ناظرین نے پڑھا بھی تھا. اس میں مولا علی سے وہ روایت ہے, انہوں نے کہا کہ ایسا گروہ پہلے کبھی نہیں کھڑا ہوا جو اپنے لیے لفظ دولت استعمال کرے. مطلب دولت میں عربی میں دولت حکومت سے ہوتا ہے, اقتدار کے لیے, مطلب دولت الاسلامیہ, یعنی ایک اسلامی حکومت, اسٹیٹ, اسلامک اسٹیٹ کا انہوں نے داعش نے جو ہے وہ نام دیا ہے اپنے آپ کو, اور یہ اس تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو وہ مولا علی کی حدیث کو انہوں نے پیش کیا, بخاری سے انہوں نے پیش کیا تھا, اور بلکہ کتاب الفتن تھی جو مجھے یاد آ رہی ہے, بخاری کے استاد تھے, ان کی کتاب الفتن سے انہوں نے وہ پیش کیا, اور وہ باقاعدہ ڈسکس ہوئی ہے, اور ہمارے علماء نے بھی اس کے اوپر ڈسکس کی. سوشل میڈیا پہ ہمارے ناظرین نے اس کو باقاعدہ دیکھا ہوگا, میں امید کرتا ہوں, اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے تو وہ اس کو براؤز کریں اور اس میں دیکھیں. بڑی دلچسپ رپورٹ ہے. تو وہ باقاعدہ پورے داعش کا جو یہ فتنہ ہے, اس کو اب معمولی اور چھوٹا فتنہ نہ سمجھیں, کہ یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ پوری امت کو جو ہے وہ لپیٹ میں لے رہا ہے, اور یہ ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور تمام اپنے جوانوں کو ان چیزوں کو باقاعدہ کھول کے ان کو بیان کریں کہ آپ جن مسجدوں میں جاتے ہیں, جن انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, جہاں سے آپ کا رابطہ ہے, آپ اسلام سمجھ کے وہ چیزیں جو اسلام کے نام پر جعلی برانڈ ہیں وہ نہ لیں, مگر آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کہاں اصلی اسلام, اسلام ناب
جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ اسلام جو کہ رسول اللہ کے اوپر اترا. یہ تو بھائی بالکل اس طرح ہے جس طرح ہمیں جو کھانے میں ملاوٹ کی چیزیں ملتی ہیں، مسالے جو ہیں ملاوٹ بھرے ملتے ہیں، جعلی ملتے ہیں، اور جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، آئل ہوتا ہے یا جس طرح سے بھی جو ترقی پذیر ممالک میں ہوتی ہے ملاوٹ، تو آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. اس طرح اگر آپ مسجد اور جہاں سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان اداروں کی جانچ پرکھ نہیں کریں گے تو آپ کی روحانی صحت جو ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گی، اور اور پھر وہ کمزور ہوتے ہوتے بالکل جو آپ کا ایمان جو ہے اس کو مسخ کر دے گی. دیکھیے جہاں تک بات یہ جو تکفیری ٹولہ ہے جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی کو زندہ ترگور کر رہے ہیں، وہ شخص بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ریت کی ٹرالی ڈالی اور پھر اللہ اکبر کہا. تو یہ خدا کے نام کے ساتھ، اور بلکہ بعض کلپس میں تو باقاعدہ مسجدوں کو آگ لگا رہے ہیں، کلام پاک نکال کے روڈ پہ رکھ کے جلائے جا رہے ہیں. سب نے دیکھا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہ تمام ہم چیزیں گائے بگائے جو ہے وہ اپنے پروگرامز میں دکھاتے رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں، لوٹ بھی رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر الحمدللہ بھی کہا جا رہا ہے، سیدنا قائدنا محمد بھی کہا جا رہا ہے، اور ان کی تعلیمات کا مسخرہ بھی اڑایا جا رہا ہے کہ جن کو کہ رحمت للعالمین بنا کے خدا نے زمین پہ بھیجا، جو کہ انسانوں کے لیے رحمت تھے، جنہوں نے چوٹی کو جو ہے وہ نہیں مارا، ان کا نام لے کر خون بہایا جا رہا ہے. مطلب کس نے رائٹ دیا؟ جیسے آپ خبر پڑھ رہی ہیں کہ اقلیتوں کے خاتمے کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ ہر ایک کو چھیڑنا ہے. مطلب آپ کس لیے آئے تھے جہاد کرنے؟ آپ کا کیا نام وہاں پر آپ نے کی کازز کیا تھی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہو رہا ہے تو وہاں پہ پھر عیسائیوں نے کیا کیا ہے یا اس قبیلے نے کیا کیا ہے؟ دوسرے یہ ہر ایک کو اذیت دینا چاہتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ مسلمان نام ہو جائے. ایک سمجھی پلاننگ ہے، ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کا امیج اس طرح سے قائم کیا جائے کہ، اور پھر ملک کے لوگ لے کر دیکھیں آپ کے ملک کے لوگ لے کر ان کو پھانسیاں دے رہے ہیں، ان کی گردن کاٹ رہے ہیں، جہاں سے بھی تو جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا آئے دن آ رہا ہے کہ یہاں سے کتنی لڑکیاں گئیں، جرمنی سے گئیں اور باقاعدہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو برین واش کیا. تو اس وقت ایجنسیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں جب یہ سب کام ہو رہا تھا؟ جب وہ چلی جاتی ہیں تو اناؤنس کرتے ہیں کہ فلاں گھر کی یہ وہ چلی گئی. اب ان لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ جی مسلمانوں کے اندر یہ بحران پیدا ہوا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے اور یہ سوشل میڈیا پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. جی بھائی ایک کال آ رہی ہے، کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں غلام عباس بول رہا ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شام ہدایت میں. سلام. ہاں جی میں بات کرنا چاہتا تھا اس میں. جی کیجیے بالکل. اگر ابھی کروں؟ جی جی آپ آن ایئر ہیں، آپ کو سب سن رہے ہیں. اچھا ہاں اچھا. عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی ابتدا ہی ایسے ہے کہ جب زکوٰۃ نہیں ملی تھی تو انہوں نے خالد ابن ولید کو بھیجا تھا وفد دے کر مالک ابن نویرہ کے پاس. تو 50 صحابیوں کا انہوں نے 50 مومنین مخلصین کا قتل کیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ انہوں نے نازیبہ حرکات کی. یہ بدبخت ان کی ابتدا ہی ایسی ہے، ان کی بنیاد ہی ایسی ہے، ان کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے. بس ان سے بچنے کے لیے ہمیں بس امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگنی چاہیے. امام زمانہ ہی ان کو آپ جو ہے انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میری طرف سے خدا. بہت شکریہ آپ کا، اپنے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت شکریہ. اور بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ یہ اب کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے یہ کام. یزیدیت بھی اس کی ایک دیکھیں اصل میں دشمن دیکھتا ہے آپ کے اندر پوٹینشل، بالکل پازیٹیو یا نیگیٹو. انہوں نے دیکھا کہ آپ کے اندر ایک فکر بنام تکفیریت اتنی موجود ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے سر قلم کریں گے، ان کا خون بہائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، لوگوں کو برین واش کیا، ان کو اپنے کیمپوں میں لے جاتے ہیں جو افغانستان مختلف جگہوں پہ حملے سو کالڈ جنگیں مسلط کر کے انہوں نے کیمپنگ کی ہے. بیسکلی وہ وہاں سے جو غربت ہے، بیسکلی ہماری جو بنیادی پرابلم ہے نا وہ غربت اور جہالت ہے. جی ہیلو السلام علیکم. میرا خیال ہے ڈراپ ہوگی کال، آپ دوبارہ کال کر لیجئے.
جی بالکل وہی بات آپ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور یہ سازش جو ہے وہ شکل بدل کر سامنے آ رہی ہے. وہ تو دشمن تھے، دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے. صحیح، یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن ابھی بنے. بالکل جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا وہ دشمن اس دن سے ہیں، کیونکہ ان کی ساری جو امیدیں تھیں اس پہ پانی پھر گیا. وہ کچھ نہیں کر سکے کہ وہ پہلے مرحلے میں قتل کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے. پھر انہوں نے پروپیگنڈا کیا، انہوں نے کیا کیا چیزیں انہوں نے بیچ میں لائے، سب ناکام ہو گیا. آخر بات کربلا تک پہنچ گئی. آپ شامل کریں پروگرام، ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون لائنز کھلی ہماری. تو یہ تمام کرتے ہوئے وہ چلے آ رہے ہیں، اور اب ہم ایک بہت مشکل دور سے بھی گزر رہے ہیں، اور بہت کمپلیکیٹڈ زیادہ ہو چکی ہیں وہ سب ہو گیا ہے، مگر اچھے دور سے بھی گزر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جب ہم ایک دور یہ تھا کہ ہم بغداد کی دیواروں میں چنے جا رہے تھے، خون کے گارے بنائے جا رہے تھے ہمارے خون سے، اور جو حقیقی اسلام کو ماننے والے، حقیقی جو اس کا چہرہ ہے اس کو ختم کیا جا رہا تھا. کم از کم آج ایک بہت بڑی طاقتوں میں ہم ایک بہت بڑی قوتوں کی شکلوں میں مختلف جگہوں پر نظر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کے اندر ان کا باقاعدہ حصہ ہے، اور ان کو روکے ہوئے ہیں وہ. ورنہ اس وقت یہ پامال کر کے جیسے بار نیوز میڈیا میں آتا ہے کہ مکے اور مدینے کی طرف یہ بڑھیں گے جیسے وہ کہتے ہیں، تو وہ یہ بڑھ چکے ہوتے. ان کو روکا ہوا انہی طاقتوں نے ہے جن کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے دیواروں میں دفن کر دیا، دیواروں میں چن دیا، ان کے خون کے گارے بنا دیے. مگر الحمدللہ آج ہماری آواز میڈیا پہ بھی ہے. آج ہماری آواز جو ہے وہ مطلب دنیا کے ہر کونے میں، اور آپ کو باقاعدہ آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کے بڑے بڑے مضبوط گروپ نظر آئیں گے جنہوں نے ان کو ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے. بالکل، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہی ساتھ ہے اور کرم نوازی ہے کہ دیکھیں آپ کتنا میڈیا کتنا جو ہے وہ آپ کا پیغام جو صدیوں نہیں پہنچ سکتا تھا کہیں تک، وہ آپ ودن سیکنڈز جو ہے وہ ہمارے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. اور بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ ایک نیا در جو ہے وہ کھل چکا ہوا ہے. کون سی جگہ ایسی ہے جہاں کی مقامی زبان میں اس وقت ہمارا میڈیا نہیں ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے نا. اب جو ہمارا ایشیا اور یہ جہاں پر اردو اور پنجابی اور یہ اس زبانیں بولی جاتی ہیں، جہاں یہ دیکھنے والے ہیں، وہاں ہمارا میڈیا موجود ہے. اور کتنے عرصے سے ہم اس پلیٹ فارم سے اور امن کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں، مگر بعض لوگوں نے تو اپنی روزی روٹی یہ قرار دی ہوئی ہے کہ اشتعال پھیلائیں، بالکل تکفیریت پھیلائیں، لعنتیں کریں. مگر الحمدللہ جو تعلیمات آل محمد ہیں وہ اس کے برخلاف ہیں. اور پوری دنیا میں جس زبان میں بھی ہوں آل محمد کا میڈیا جہاں پر بھی ہے وہ پیار، الفت اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے. ہاں وہ اویئر ضرور کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ وہ بالکل کریں گے. جہاں پر بھی آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہیں وہ یہ کام ضرور کریں گے. دو کام ضرور کریں گے، ایک امن کی بات کریں گے اور دوسرے لوگوں کو اویئر ضرور کریں گے. فتنہ نہیں پھیلائیں گے، سیفٹی کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی بات کریں گے، ساتھ کی بات کریں گے، لیکن obviously ساتھ اس کے اپنے سیفٹی کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا ان کو. تو ہم جہاں پر بھی ہم اپنے اس میڈیا سے جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر حقائق کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے. جی بالکل. اور جو بھی خبریں ہوتی ہیں اس کو مطلب نیوز کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، اس کو نیگیٹو نہیں کرتے، اس کو پازیٹیو کرتے. جیسے اس وقت ہم نے کہا کہ ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک اچھا پہلو بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہت اچھے دور سے بھی گزر رہے ہیں. اتنی جانیں دینے کے باوجود جو ہے وہ ایک اس کی پازیٹیو ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں آل محمد کے چاہنے والے موجود ہیں، اور میڈیا کا بھی اس کے اندر اتنا اچھا رول ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ آپ کی آواز ہے. مختلف زبانوں میں، پرشین ہو، عربک ہو، انگلش ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، مختلف زبانوں میں جو ہے وہ آپ کے مولا کا جو ہے پیغام نشر ہو رہا ہے، اور لوگ اس میں بڑی سعادت حاصل کر رہے ہیں. وہ جہاں پر بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ مطلب ہماری کوشش ہوتی ہے وہ محترک ہوں، مطلب آل محمد کا چاہنے والا ہو اور غیر محترک ہو، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. مطلب اس کو ہر جگہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ ان چیزوں میں باقاعدہ ان چیزوں سے اویئر رہنا چاہیے. تو وہ یہی وہ پہلو ہے جو جا کے مل جاتا ہے کہ نماز جمعہ میں بلایا اسی لیے جاتا ہے کہ آپ آئیں، ثواب کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کو بھی سمجھیں گے امت کے مسائل کیا ہیں، کہ کہیں آپ دشمن کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے ہوں. یہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح کی بھائی ایک اور خبر ہے جو اسامہ بن لادن کے ایک سابق معاون کو مشرقی افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر 1998 میں ہونے والے حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کا مجرم قرار دے دیا ہے. مشرقی افریقہ کے ممالک تنزانیہ اور کینیا میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں کے نتیجے میں 224 افراد ہلاک ہوئے تھے. خالد الفواز جو ایک سعودی شہری ہیں کو 2012 میں برطانیہ سے امریکہ منتقل کیا گیا تھا، اور انہیں سازش کرنے کے الزامات کے تحت
4 الزامات کے تحت سزا دی گئی ہے اور اب امکان ہے کہ انہیں عمر قید کی سزا سنائی جائے گی۔ الفواز، جن کی عمر 52 برس ہے، اسامہ بن لادن کا لندن میں ترجمان کہا جاتا تھا۔ نیو یارک کے جنوبی ضلع سے وکیل پریت بھرارا نے ایک بیان میں کہا کہ ملزم نے امریکہ کے خلاف اس جان لیوا سازش میں القاعدہ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں درجنوں امریکی نیروبی اور دارالسلام کے سفارت خانوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ انہیں لندن میں اسی سال گرفتار کیا گیا اور 14 سال کے بعد برطانیہ سے ملک بدر کر کے امریکہ بھجوایا گیا تھا۔ بھرارا نے الفواز کے بارے میں بتایا کہ اسامہ بن لادن کے ابتدائی اور سب سے زیادہ قابل اعتماد نائبین میں سے تھے، جو کہ افغانستان میں القاعدہ کا تربیتی مرکز چلا رہے تھے اور بعد میں اسامہ کے لندن میں میڈیا مشیر کے طور پر کام کرتے رہے۔ ان کے کردار کے بارے میں بھرارا نے کہا کہ ان کی ذمہ داری بن لادن کی دھمکیوں کو عالمی سطح پر نمایاں کر کے دکھانا تھا۔ یہ مقدمہ جو 1 مہینہ تک چلا مینہٹن میں سخت سیکیورٹی کے تحت ہوا، مگر اس میں مدعا علیہ کی جانب سے کوئی بیانات شامل نہیں کیے گئے۔ جب مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا تو الفواز خاموش کھڑے رہے، جبکہ اس حملے کے تحت 5 دیگر افراد کو سزا سنائی جا چکی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے یہ خبر پڑھی، اس سے بالکل ملتی جلتی جو کہ ایک شخصیت یہاں سے بھی اریسٹ ہوئی، جو عثمان ابو قدا تھا، جو کہ جارڈن کے نیشنل ہے، جارڈن کے رہنے والے تھے۔ تو ان کا بھی یہی ہوا کہ ان کو یہاں سے انہوں نے اریسٹ کیا باقاعدہ، پھر گوانٹانامو میں بھیجا گیا، پھر وہاں سے وہ منتقل ہو گئے اردن، اور اردن سے وہ باعزت بری ہو کے اس وقت وہاں پر تکفیریوں کی کمان کر رہے ہیں۔ اور یہ جس طرح سے پورا ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ داعش کے بہانے سے فوجیں پہنچ رہی ہیں اور مشرق وسطیٰ کے پانیوں کو گھیر رہی ہیں اور بڑے بڑے بیڑے پہنچ رہے ہیں، اس کے اوپر سرکل اس کا بہانا ہے۔ داعش تو ایک فتنہ ہے جو کہ کبھی ادھر نظر آتا ہے، کبھی ادھر نظر آتا ہے، کبھی لیبیا میں آپ دیکھتے ہیں، کبھی مصر سے دیکھتے ہیں کہ عیسائی اٹھا لیے۔ قطبی عیسائی جو انہوں نے اٹھائے ان کی تاریخ کوئی 2000 سال پرانی ہے۔ قطبی عیسائی جو مصر کے ہیں ان کی 2000 سال 2500 سال پرانی تاریخ ہے، وہ جب سے مصر میں رہ رہے ہیں پرامن ہیں، انہوں نے کبھی دنگا فساد نہیں کیا۔ ان کو اٹھایا، ان کو چھیڑے اس لیے ہے کہ یورپ کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کے لیے پرابلمز کھڑی کریں۔ پھر اس کے بعد یہ آئے ہیں، پھر انہوں نے عراق سے عیسائیوں کو جو ہے وہ تنگ کیا ہے، ان کو وہاں سے انہوں نے کڈنیپ کیا ہے، انتشار پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں، انتشار پھیلا رہے ہیں۔ مختلف جیسے آپ نے کہا نا، مختلف اقلیتیں جہاں پر ہیں ان کو یہ ٹیز کر رہے ہیں کہ ان کے جواب میں مسلمانوں کو مختلف جگہوں پر پرابلم کا سامنا ہڈل دیں۔ یہ تو ان کا ایک وہ ہے، مگر یہ بہانہ بنا کے جو ایک نیا کام ہونے والا ہے، جو کہ یہ پوری یہاں سے چیزیں پہنچا کر اردن کے اندر یہ اردن میں سب کو جمع کر رہے ہیں بیسیکلی، جو کہ اردن کے ذریعے سے یہ اب ایک بڑی جنگ کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر ابو قدادہ پہنچے ہوئے تھے۔ پہلے میں شروع میں سمجھ رہا تھا شاید وہ داعش کو جوائن کریں گے، مگر میں نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے دن سے اپنے حساب سے داعش کی مخالفت پر جی بھائی، ہمارا اس وقت ایک وقفے کا ٹائم ہوا جا رہا ہے کیونکہ اذان مغرب کا ٹائم ہے، اور ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے۔ اذان کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے بات چیت کریں گے، آپ کی فون کالز میں آپ کے ساتھ مل کر ہم ڈسکس کریں گے اسی ٹاپک پر، اور چلتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔